अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़। मैं हूं मेहर बुखारी। आज की बड़ी खबर गो के बजट होना चाहिए था, जो कि अल्टीमेटली गिवन द सिचुएशन बड़ा एक गैर अवामी बजट नज़र आ रहा है, देखने को मिल रहा है। मगर गैर मामूली सूरत हाल में क्या यही बजट हो सकता था, इस पर भी गुफ्त शुनीद होगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये कि पिछले 24 घंटों में एसेंशली राइट नाउ एज वी स्पीक पाकिस्तान की 3 बड़ी जमातों के सरबराहान जो हैं वो पाबंदे सलासल हो चुके हैं। एक तो नवाज शरीफ साहब पहले ही अडियाला जेल में मौजूद, फिर कल शाम गए आसिफ अली जरदारी को अरेस्ट कर लिया गया, जिनके आज 10 रोज़ा रिमांड भी उनका हासिल कर लिया गया है। और आज दोपहर को हमजा शहबाज को भी गिरफ्तार कर लिया जब उनकी बेल को रिजेक्ट किया गया। अब इंटरेस्टिंगली लंदन के अंदर अल्ताफ हुसैन साहब भी अंडर अरेस्ट हैं और गो के अब वो लार्जली इररेलेवेंट दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में। वो शहर जो एक ऐसा भी वक्त था जब एक कॉल पे पहिया जाम हो जाता था, शटर डाउन हो जाता था, मुकम्मल का मुकम्मल शहर जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ जाता था। आज उधर चिड़िया ने भी पर नहीं मारा अल्ताफ हुसैन साहब के अरेस्ट के हवाले से। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत का या बिलखसूस स्पेसिफिकली स्पीकिंग वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लहजे में कहीं नरमी नहीं दिखाई दे रही, कहीं भी देखने को मिल रहा है तो अभी भी ऑपोजिशन मुखालिफ रवैया है। बड़ा एक ऐसा रवैया है जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती। उनका ओहदा जो है वो नहीं इजाज़त देता कि इशारों के हैंड जेस्चर्स भी इस तरह किए जाएं कि लगे रहो, जो करना है करो। जिसको फातिहाना जेस्चर्स कह रहे हैं, हैंड मूवमेंट्स कुछ लोग कह रहे हैं, वो एटलीस्ट मेरे नज़दीक बड़े तज़हीक आमेज़ हैं एंड इट डजंट सूट द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। दैट बीइंग सेड, सियासी माहौल जो है वो मज़ीद उसका दर्जा हरारत बढ़ेगा आने वाले दिनों के अंदर भी। कुछ अहम और भी अरेस्ट हैं जो मुतवक्के हैं इन द कमिंग डेज। चंद अपोजिशन से भी हैं, एक बड़ा नाम जो है वो हुकूमत की सफ़ों से भी बताया जा रहा है। मगर एज वी स्पीक राइट नाउ आपको ये बताते चले कि हमजा शहबाज का अरेस्ट किस केस के ऊपर हुआ है, किन बुनियादों के ऊपर हुआ है, एक खसूसी रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। नैब ने पूरी जमानत में तौसी मुस्तरद होने पर हमजा शहबाज को आज गिरफ्तार कर लिया। इस बात का खोज लगाया गया था कि कम से कम 3 लोग हमजा शहबाज के नाम पर भारी रकूम टीटी के जरिए भिजवाते रहे और ये रकूम बाद में शरीफ खानदान के अकाउंट्स में जमा होती रही, जो कि तकरीबन $26 मिलियन यानी कि तकरीबन 3 अरब 90 करोड़ रुपए बनती है। हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, जवेरिया शहबाज और शहबाज शरीफ की पहली अहलिया नुसरत शहबाज के नाम पर ये टीटीज बरतानिया, अमरीका, कनाडा, हांगकांग और मुत्तहिदा अरब अमारात से आए। दिलचस्प बात यह है कि रकम भेजने वाले अफराद में से बेशतर बैरून मुल्क कभी गए ही नहीं, ना ही उनके पास इतने आमदन के जराए थे कि इतनी बड़ी तादाद में रकूम बैरून मुल्क से भिजवाते। इन्वेस्टिगेशन अफसरान का यह कहना है कि यह रकूम बुनियादी तौर पर शरीफ खानदान की ही थी, कि जो पहले बैरून मुल्क भेजी गई और बाद में पाकिस्तान मंगवा ली गई। शरीफ खानदान की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस में नैब के पास ठोस शवाहिद मौजूद है। नैब ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज MNA बनने से कबल बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात से बराह रास्त टीटीज लेते रहे। बादज़ां ये मुबैना गैर कानूनी धंधा उनके भाई सुलेमान शहबाज के नाम पर जारी रहा। नैब दस्तावेजात के मुताबिक हमजा शहबाज ने कम से कम 23 टीटीज बैरून मुल्क से वसूल की और इनमें से 18 टीटीज भेजने वालों का सुराग नैब लगा चुका है। नैब की दस्तावेजात बताती हैं कि हमजा शहबाज को $1,65,780 की पहली टीटी 26 जून 2001 को महबूब अली की तरफ से सर्कुलर रोड लाहौर पर वाक़े निजी बैंक की ब्रांच में भेजी गई। इसी महबूब अली ने 7 साल बाद 18 जुलाई 2007 लंदन से एक और टीटी भेजी, रकम $1,65,980। एक दिन बाद 19 जुलाई 2007 को इसी महबूब अली नामी शख्स की जानिब से $1,99,980 की एक और टीटी हमजा शहबाज को मौसूल हुई। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस महबूब अली के पास पासपोर्ट है और ना ही इसने कभी बरतानिया का दौरा किया है। ये स्टेट बैंक लाहौर के सामने नए नोट और प्राइस बॉन्ड फरोख्त करता है। 2 जुलाई 2007 को इसी निजी बैंक की ब्रांच में हमजा शहबाज शरीफ को $1,99,965 की एक और टीटी मौसूल हुई। ये टीटी मुत्तहिदा अरब अमारात से भेजी गई और भेजने वाले का नाम था अजीज हारून यूसुफ। इसी अजीज हारून यूसुफ ने 11 जुलाई 2007 को हमजा शहबाज को एक और टीटी भेजी और इस बार रकम थी $1,27,965। ठीक 4 दिन बाद 6 जुलाई 2007 को $1,65,925 की एक और टीटी बरतानिया से मौसूल हुई।
पहुंचे। इस बार भेजने वाले का नाम मोहम्मद रफीक था। 23 जुलाई 2007 को $1,67,980 की एक और टीटी बराह रास्त हमजा शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल हुई और इस बार मेहरबानी की मंजूर अहमद साहब ने। और ये वही मंजूर अहमद हैं जो सुलेमान शहबाज के दस्तखत शुदा 99 लाख रुपए का चेक कैश करवाने पहुंचे। एक ऐसा चेक जिसके साथ उनकी शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी भी आवेजा थी। इसका रिकॉर्ड भी बैंक के पास मौजूद है। यही मंजूर अहमद हैं जो सुलेमान शहबाज के अकाउंट से भी रकम निकलवा कर कासिम कयूम तक पहुंचाते रहे। शरीफ फैमिली की इस मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग में कासिम कयूम का किरदार भी होश रवा है। नैब ज़राए बताते हैं कि कासिम कयूम के वालिद अब्दुल कयूम सर्कुलर रोड लाहौर के इसी निजी बैंक ब्रांच के मैनेजर थे जिस बैंक में टीटीज के जरिए ये मुबैना गैर कानूनी रकम मुंतकिल होती रही। कासिम कयूम शरीफ खानदान की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग में सहूलतकार रहा। फजलदाद अब्बासी जो शरीफ ग्रुप का पुराना मुलाजिम है इससे रकूम पकड़ता रहा और शहबाज फैमिली को मुंतकिल करता रहा। कासिम कयूम माल रोड लाहौर पर वाक़े सादिक प्लाजा और MM आलम रोड लाहौर पर वाक़े अली टावर में 2005 से 2018 तक गैर कानूनी तौर पर करेंसी का काम करता रहा और ये अब नैब की हिरासत में है। शहबाज फैमिली जिस मंजूर अहमद, मोहम्मद मुश्ताक और कासिम कयूम से लाताल्लुकी का इजहार कर रही है, नैब दस्तावेजात के मुताबिक ये अफराद शहबाज फैमिली की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग में सहूलतकार रहे हैं। नैब का हैरान कुन इंकशाफ ये भी है कि 7 जून 2007 को हमजा शहबाज ने सर्कुलर रोड के इसी निजी बैंक में जो अकाउंट खुलवाया, इस अकाउंट खुलवाने के लिए जिस शख्स ने बतौर तारीफ कुनंदा हमजा शहबाज की शनाख्त करवाई उसका नाम मोहम्मद मुश्ताक है और बैंक फॉर्म में इसे ना सिर्फ हमजा शहबाज शरीफ का दोस्त जाहिर किया गया है बल्कि हमजा शहबाज मोहम्मद मुश्ताक को 5 साल से जानते थे। नैब इलामिया के मुताबिक मुश्ताक अहमद शरीफ खानदान का फ्रंटमैन है और रमजान शुगर मिल्स का मैनेजर भी, मगर इसके बावजूद शहबाज फैमिली इन सब इल्जामात को बेबुनियाद और मन घड़त करार दे रही है। So these are the allegations and इसके साथ ही फैसल वाडा साहब फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्स आपको खुशामदीद कहते हैं। मलिक अहमद खान साहब तर्जुमान रह चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब के भी आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध ऑन लॉ एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट एंड इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फैसल साहब आपसे आगाज़ करूँगी। आज काबीना में क्या रद्द-ए-अमल था इमरान खान साहब का इन अरेस्ट के हवाले? पिछले 24 घंटे और एक दास्तान, एक लंबी दास्तान इस जद्दोजहद की कि इनको पाबंदे सलासल देखना है। नवाज शरीफ भी अंदर, जरदारी साहब भी अंदर, हमजा भी अंदर, देखिए अल्ताफ साहब भी अंदर। शुक्रिया मेहर साहबा। देखिए सबसे पहले तो मेहर साहबा देखिए एज गवर्नमेंट पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी है उसमें कोई NRO नहीं होगा, कोई मुकमुका नहीं होगा। ये 2 पार्टी सिस्टम था हमेशा से। पहले एक गाली देता था, दूसरे का इक़्तिदार आ जाता था, दूसरे का इक़्तिदार आता था, वो उसको गाली देता था, बारी बारी थी। केसेस भी बनाते थे एक दूसरे को थोड़ी देर दबाने के लिए, वोट छोड़ घसीटने के लिखने के लिए, मिनिस्ट्रीज के समझौते करने के लिए, और फिर खुले छोड़ देते थे। और उसी पैरामीटर के तहत जब उनको लगा कि ये सब स्क्वीज होगा तो 18वीं तरमीम टाइप तरमीमें में भी आ गई हमारे मुल्क के अंदर। एनीवेज टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ये प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, इदारों को आज़ाद छोड़ दिया। ये पहली दफा है जो इदारों को आजाद छोड़ दिया। केसेस तो 2015 में बने जरदारी साहब के। मजेदार बात ये है कि जो पेट फाड़ने की नून लीग बात करती थी, उसी नून लीग ने जो हम प्याला हमने वाला है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ही जरदारी साहब के ऊपर ये केसेस बनाए हैं। उन्होंने ही, उनके टाइम पे ये नैब पे केसेस बने, उन्हीं के टाइम पे इसका ट्रायल शुरू हुआ। और आपको याद होगा इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार अयान अली जातियात पे भी आते थे। अयान अली की मनी लॉन्ड्रिंग का भी उन्होंने बताया, उसी अकाउंट से बिलावल के खर्चों का भी बताया, टिकटिंग का भी बताया। तो ये सारा कुछ उनका मलबा है, लेकिन उनसे गले मिल रहे हैं और हमसे हेट्रेड, हमारे से हेट्रेड है, नफरत करते हैं। हमारी नफरत ये है कि भाई हमने कहा जो है जिस पार्टी का भी, जिसने भी करप्शन की, बहुत सीधा सीधा मेयर साहब है, आप लिस्ट निकाल लें अपने पूरे एक्सपीरियंस के अंदर, बिठा दे टेबल के ऊपर। जो आदमी हुकूमत में आने से पहले उसके पैर में जूती नहीं थी, वो हुकूमत में आने का अरग खरगपति हो जाता है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज मुझे ज़ाती तौर पे भी मैंने जरा सा लहजा नोटिस किया असेंबली में भी, वज़ीर आज़म साहब का बड़े पुरसुकून और खुश दिखाई दे रहे थे, मगर जाते जाते जो उन्होंने ललकारा इस तरह, उनकी शान शौकत शान है उनके ओहदे का। देखिए ये होता है कन्वेंशनल प्राइम मिनिस्टर जब ना होना, एक ऑर्डिनरी आदमी है, ऑर्डिनरी पाकिस्तानी, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है, एक सेलिब्रिटी भी रहा है इंसान। ने मुक्के दिखाए थे, आज भी उनका पीछा करते हैं। उन्होंने ये जो दिखाया है ना, इसके 2 मीनिंग है। एक मीनिंग हमने कंसीव किया इस पार्टी, जिसका हम आपको दिखाएंगे आने वाले दिनों में, और एक मैसेज बताएंगे ना, आप खुद देखेंगे, खुद इसका डिस्कशन लेंगी। और एक मैसेज उन्होंने दिया है इन लेमन टर्म, जिसको आप बुली कहते हैं। उन्होंने बुली भी किया। बुली आप किसको करते हैं ये भी आपको पता, तो मैं तर्जुमा नहीं करना चाहता उसका। तो मेरे ख्याल से बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कुछ नहीं कहा और सब कुछ कह दिया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मुझे बताएं मेहर साहब कि आज हम सारे डिस्कशन प्रोग्राम्स कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती कि ऑपोजिशन के लोगों को शर्म भी नहीं आती है कि वो हमसे सवाल करते हैं 6,000 करोड़ से वो 24,000 करोड़ तक ले गए।
ارب تک لے گئے سوری. اور سوال ہم سے کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ نے دیوالیہ کر دیا ہے گھر کا, تباہ کر دیا, بجلی کٹوا دی, گیس کر دی, قرضے لے لیے, اس کو 50 آدمی کو بیچ دیا, اور آج اب ہم جب نے چارج لیا آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں, بلا رہے ہیں بھائی آپ کا کیا دینا تھا, آپ نے کیا کرنا ہے, تو ہم سے سوال کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو آج بجٹ آیا ہے, یہ اس مشکلات میں آپ کو حلف پہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, میں نام نہیں لے سکتا کہ کچھ سے دوستیاں ہوتی ہیں, پی ایم ایل این کے ایک سینئر بندے نے مجھے کہا, جس سے میری اچھی سلام دعا ہے, اس نے کہا اس مشکل حالات میں فیصل اس سے اچھا بجٹ آ نہیں سکتا تھا. کیا خیال ہے آپ کا مرتضی وہاب صاحب, کیا ایسے حالات میں اس سے بہتر بجٹ آ نہیں سکتا تھا؟ سو یہ ریولوشنری بجٹ تو ہے نہیں کیونکہ حالات بھی سازگار نہیں ہیں. دوسری بات, وزیر اعظم کا آج اس طرح ایکشن کرنا, کہہ رہے انکنونشنل وزیر اعظم ہیں, واڈا صاحب کا کہنا ہے, سو بنتا ہے, ہی از اے کامن مین, ہی سیز. آپ کے نزدیک یہ کیسا رہا؟ اور آج زرداری صاحب کے بھی کچھ بیانات ہیں انٹرسٹنگ, وہ میں آپ سے چاہوں گی سننا یا ان کا ترجمہ کرنا, کہ یہ آج بھی ان کا موقف ہے کہ نیب چیئرمین کی مجال, اس کی اوقات, یہ سب کچھ حکومت کرا رہی ہے, اور اس کے اندر بھی نالائق اعظم نہیں, وزیر داخلہ کرا رہا ہے. مہر, میں سمجھتا ہوں فیصل صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی اپنے وزیر اعظم کے بارے میں کہ وہ بلی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام, اگر انگریزی کی اصطلاح میں آپ بلی کے معنی سمجھیں تو کوئی پازیٹیو نہیں ہوتے, آپ بلی کو ہمیشہ نیگیٹو کانوٹیشن میں لیتے ہیں. تو چلیں, میں سمجھتا ہوں جوش خطابت میں فیصل واوڈا صاحب سچ کہہ گئے, صحیح بات کر گئے. ہم سب یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب ایک عام آدمی, ایک ہمبل آدمی نہیں ہے, وہ حقائق کو سمجھتے نہیں ہیں, اور آج ان کے اپنے ایک امپورٹنٹ وزیر نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ وہ بلی ہیں. میں سمجھتا ہوں قوم کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بلی ہیں اور قوم کو بلی کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ جو بجٹ ہے یہ عوام دشمن بجٹ ہے. کسی ایک چیز کے اندر انہوں نے کوئی اچھی خبر پاکستان کی عوام کو نہیں سنائی. انہوں نے الیکشن سے پہلے خواب تو بڑے سہانے دکھائے تھے, بڑی اچھی اچھی باتیں کی تھیں, پاکستان کی عوام کو بتایا تھا کہ میں کیسے اس ملک میں تبدیلی لے کے آؤں گا. پاکستان کی عوام وہ تبدیلی ڈھونڈ رہی ہے کہ پچھلے 10-11 ماہ میں وہ تبدیلی کیا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں تبدیلی اگر رہی ہے تو پی ٹی آئی کے رویے میں تبدیلی آئی ہے کہ جن لوگوں سے ووٹ مانگتے تھے آج ان کو یہ لفٹ نہیں کرا رہے, آج ان کے بارے میں بات نہیں کر رہے, ان کو ریلیف دینے کے لیے کوئی ان کے پاس ایجنڈا موجود نہیں ہے. جہاں تک فیصل واوڈا صاحب نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جی نون لیگ نے کیسز بنائے تھے, آج نون لیگ ان کے ساتھ بیٹھی ہے. دیکھیں, زرداری صاحب کا پیپلز پارٹی کا بڑا کلیئر موقف ماضی میں بھی تھا اور آج بھی ہے کہ وہ کیسز اس زمانے میں بھی چودھری نثار صاحب بنا رہے تھے, اور ہم نے آج بھی چودھری نثار صاحب کو نہیں. زرداری صاحب تو آن ریکارڈ یہ بھی ہیں کہ شریف خاندان کو بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. مرتضی صاحب کیا فرمایا آپ نے؟ اور شہباز شریف صاحب بھی آن ریکارڈ ہیں کہ اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. جی بالکل. دیکھیں, سیاسی رنجشیں تو رہتی ہیں آپ کی, ہمارا کوئی پی ایم ایل این سے سیاسی الحاق نہیں ہو گیا ہے, ہمارے کولیشن پارٹنرز نہیں ہیں. اس طرح کی باتیں تو خان صاحب نے شیخ رشید کے لیے کی تھیں, چودھری پرویز الہی کے لیے کی تھی, متحدہ قومی موومنٹ کے لیے کی تھی, لیکن آپ نے دیکھا اقتدار کی خاطر خان صاحب ان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے. ہم کوئی اقتدار پاور شیئرنگ فارمولے پہ نہیں آ رہے, ہم جو عوامی ایشوز ہیں, جو آج کل پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا استحصال اس حکومت کی جانب سے ہو رہا ہے, اس ایشو کے اوپر ساتھ آئے نا. اگر اس ایشو کے اوپر اپوزیشن جماعتیں ساتھ سیاست کر رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے. ہمارا اپنا ایجنڈا میں وقفے سے پہلے ایک سے فیصل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ملک صاحب آپ کے پاس بھی آؤں گی, وہ بات آپ کی درست ہے مرتضی صاحب, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی گرفتاریوں کو کنڈیم بھی کیا جا رہا ہے. وہ گرفتاریاں جو خود وعدے کیے گئے تھے ہم کریں گے, پیٹ پھاڑ کے یہ پیسہ لائیں گے, گھسیٹیں گے, علی بابا 40 چور, یعنی کہ آج کنڈیم کیا جا رہا ہے. میں صاحب بس میں ایک سیکنڈ لوں گا. مرتضی صاحب نے کہا کہ میں نے کہا کہ وہ بلی ہیں, میں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب ایک کامن آدمی, انہوں نے اپوزیشن کو بلی کیا ہے, اور میں بھی بلی کرتا ہوں. نہیں فرق ہے نا, بلی کرنا نہیں. آپ دیکھیں, اگر میں اردو کے ترجمے میں جاؤں گا تو مناسب نہیں رہے گا. میں آپ کو بریک میں بتا دوں گا. نمبر ایک سے دیں. نمبر 2, آج جو ساری باتیں مرتضی صاحب کر رہے ہیں کہ الائنس میں ہمارے ساتھ ایم کیو ایم بیٹھی ہے, جس وقت 12 مئی کو قتل و غارت ہو رہا تھا, اس وقت آپ کے لیڈرز بیگ پیسوں کے پکڑ کے الطاف بھائی کی خدمت میں آتے تھے, اور الطاف بھائی کا سندھ اور الطاف بھائی کی پیپلز پارٹی کے کلپس بھی موجود ہیں. رحمان بابا جو تھے وہ چلے جاتے تھے اس اگلی فلائٹ میں پی آئی اے کے اندر بیگ لے کر. تو یہ باتیں نہ کریں, میں اس سائٹ پہ بھی نہیں آؤں گا اگلے پروگرام کے اندر. اور تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیزیں, یہ سب چیزیں جو جمہوریت بچاؤ اور مہم چل رہی ہے, ہم سڑکوں پہ آئیں گے, جو ہم کہہ رہے ہیں آؤ, ان کا کوئی لوگ ہی نہیں ہے. وہ کس لیے آ رہے ہیں؟ ہمیں جیل میں مت بھیجو, بس ہم سے لوٹا ہوا پیسہ نہ مانگو. جو 24,000 ارب روپے کھا گئے ہیں اس کا حساب مت لو.
جو اکنامک ہٹ مین کہلاتے ہیں جو ہم نے بکس پڑھی ہوئی ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سمجھوتا کر لیتی ہے. آپ بتائیں کوئی پروڈکٹیو کام ہوا 54 سال کے اندر ڈیم بنا. میں کے بعد آپ کا جواب لوں گی. مجھے نواز شریف کو جیل, زرداری صاحب کو جیل, سب کو جیل میں ڈال کے کچھ پیسے آئیں گے واپس سر, یہ بتائیے بچے کے بعد. دیکھیں جی, میں آ رہی ہوں, مرتصب آ رہی ہوں. انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں سسپینڈ کیے. میں ایک وقفہ لے لوں پہلے, پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر ویری شارٹ بریک. چلیے جی, واپس آنے کا شکریہ. ناظرین, آج مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی ٹویٹس کی. ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ اشیاء خورد و نوش کی ضروریات کی زندگی مہنگی کرنے والی حکومت نے IMF بجٹ کے ذریعے اپنی نالائکی کا بوجھ اس غریب طبقے پر ڈال دیا ہے کہ جو پہلے سے ہی نااہل حکومت کی وجہ سے پریشان حال زندگی گزار رہا تھا. نالائق اعظم کا ایک ایک دن ملک پہ گہرا پڑ رہا ہے, اور یہ بجٹ نہیں ملکی نااہلوں اور عالمی ساہوکاریوں کا تیار کردہ عوام کا خون چوسنے کا نسخہ ہے. ملک صاحب کو بھی تو ملک صاحب ایک سیکنڈ, میں نے ریکویسٹ کی, میری دوستی ان سے صرف اس کو مجھے جلدی جانا ہے. چور اعظم کی جو بیٹی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ نالائق اعظم نے یہ بجٹ دیا. آپ یہ تو بتائیں کہ اتنا ملک زبردست چھوڑا ان لوگوں نے, نون لیگ والوں نے, اتنا ترقی یافتہ, مہنگائی کم, ترقی, سود میں کمی, کوئی لون نہیں ہم پہ, 24,000 ارب ہم نے نہیں کھائے. تو پھر اسحاق ڈار صاحب بھاگ گئے, فائنانس منسٹر. علی عمران, شہباز شریف صاحب کے داماد مفرور, شہباز شریف کا بیٹا مفرور, نواز شریف صاحب کا دونوں بیٹے مفرور, بیٹی بیل پہ, گھر داماد بیل پہ, دوسرا داماد بھی مفرور, فرنٹ مینز دھڑا دھڑ پکڑے جا رہے ہیں. شہباز صاحب اندر گئے تھے, باہر آ گئے, میاں صاحب جیل کے اندر. اتنے ملک کو ترقی یافتہ بنانے والے لوگ جیل میں کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا ہے آج نہ صرف کاروباری طبقے کو بلکہ ہر طبقے کو نواز شریف کی یاد تو بڑی آئی ہوگی. دیکھیں بالکل ان کو یاد آئی ہوگی جو ان کے ساتھی تھے نا, جو 100 روپے کا پروگرام, جو 100 روپے کا پروجیکٹ تھا وہ 10,000 روپے میں کرتے تھے. وہ کاروباری آج بلبلا اٹھے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر اس ایمنسٹی کے بعد, یہ جو ٹیکس ڈیکلیریشن اسکیم کے بعد بہت کچھ ہونا ہے. تو دس از دا فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ فار ایوری ون. ٹھیک ہے جی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آج جو وہ سارے بیانات دے رہے ہیں, ان سے بتائیں پھر کہ ملک سے بھاگ کیوں گئے ہیں, کم سے کم ملک میں ہی رہ جاتے. چلے ملک صاحب کو جواب دینے دینا. ملک صاحب, حمزہ شہباز بھی گرفتار ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں باقی بھی سارے فرار ہیں. سلیمان شہباز جو بزنس دیکھ رہے تھے سارے ایسٹس بیونڈ انکم جو کیس ان پہ بھی لگا ہوا ہے, وہ بھی واپس نہیں آنا چاہ رہے. تو کیا بنے گا سر؟ جی بہت شکریہ مہر آپ کا. دیکھیں مجھے اس میں کوئی بات کہنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ اگر فیئر پلے ہو نا تو پھر جو فیصل صاحب باتیں کر رہے ہیں تو ایک روایتی جملے بازی آپ کر لیں, کسی پہ بھی کر لیں, لیکن فیئر پلے کی تعریف کریں. میں آپ کو آنیسٹلی میں 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, آپ ذرا دیکھ لیں. جی. نمبر 1, آپ مجھ سے آج حمزہ صاحب کی بیل پٹیشن پر آپ نے مجھے گرفتار کیا ہے بغیر وجہ بتائے. جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھے ہیں, جتنی آپ نے نیب کی وہ رپورٹ بنائی ہے, وہ نیب کی پوری رپورٹ کے سارے جواب ان کو دیے. اس پہ کوئی ایسا جواب رہ نہیں گیا تھا جس کی ان کو ضرورت ہوتی ہے. پھر بھی کہا کہ نہیں مانتے, اور پوچھا اچھا کیوں گرفتار. یہ میں نے کل ایکچولی میں عرض کروں جی, دیکھیں مجھے اجازت دیں. دیکھیں پھر ہم نے کہا کہ آپ کے پاس یہ جو رپورٹ ہے, آپ نے یہ ٹرانزیکشنز جو ہیں یہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ نے سسپیشیس ٹرانزیکشنز کے طور پہ آبزرو کی نا, تو FIA نے ان کی انکوائری کی. تو آپ مجھے بتا دیں پلیز کائنڈلی کہ وہ FMU کی رپورٹ کا ہے, وہ بھی نہیں دی. ہم نے کہا کہ FMU کا جو آرڈیننس جو تھا جب وہ نوٹیفائی کی گئی تو وہ 2008 کی فلاں تاریخ کو کی گئی, اور آپ جن ٹرانزیکشنز کا مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ تو 2006 اور 2007 کی ہیں. تو they were answerless, speechless, they had no word. تو جج صاحب نے وہاں پر یہ مجھے کہا, ہمارے وکیل سے یہ کہا, انہوں نے کہا جی دیکھیں کیونکہ نیب کا لا یہ کہتا ہے کہ اگر نیب اتھارٹیز وانٹ ٹو اریسٹ, یہ ان کی ڈسکریشن ہے, تو میں اس میں کچھ آپ کی مدد کر نہیں سکتا. تو آپ مجھے یہ بتائیں. مگر سر 2006 7 8 پھر 11 آگے کی جب ایک دفعہ MNA بن گئے تو سلیمان شہباز کے ساتھ وہی سسٹم ریورس ریمیٹنسز کے چل گئے. میرا مقصد یہ نہیں کہ ہم ادھر تعین کریں یا فیصلہ کریں کنوکشن کا. میں نے آپ کو فیئر پلے کی ڈیفینیشن بتائی. فیئر پلے سے مجھے یہ تو سمجھ آتی ہے اگر آپ کہیں کہ میں بالکل دیکھیں مہر پلیز, میں آپ کے ساتھ صرف اس کیس پر بات کروں گا کہ مجھے انویسٹیگیٹر سے فیئر پلے کی توقع ہے, مجھے کورٹ آف لا میں فیئر پلے کی توقع ہے. یہ میرا بیسک فنڈامنٹل ہے, رائٹ ہے میرا یہ. اگر مجھے فیئر پلے نہیں مل رہا ہوگا تو میں فیصل واؤڈا صاحب کی یہ بات کہ کوئی یہاں سے چلا جائے
تو میں کیوں ان کی ان چیرہ دستیوں کی ان زیادتیوں کو فیس کرنے کے لیے خامخواہ ایک ہاسٹائل اور ایک ایسی گورنمنٹ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ اتری ہوئی ہے، میں کیوں ان کی بات سنوں؟ دیکھیں نا میری بات میں یہ جانتی ہوں. اچھا سر ایک سیکنڈ لیٹس ٹیک اسٹیپ بائی اسٹیپ سر. میرا آج یہ دوپہر سے سوال تھا کہ اگر معاشی حالات زیادہ بہتر ہوتے تو کیا پھر یہ اریسٹ جو ہیں ان کو ایک مختلف روشنی میں دیکھا جا رہا ہوتا. دوسرا صاحب یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ آپ کی دونوں جماعتوں نے ملک کے مائنس دا مارشل لاز باقی سارے حصے پہ سیاستی کرپشن پہ کی کہ دوسرا چور ہے دوسرا لٹیرا ہے. تو یعنی کہ فائنلی اگر انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں آپ جب اپنے پچھلے پروگرام کے حصے میں یہ چلا رہی تھیں کہ شہباز صاحب نے کہا کہ میں آصف زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑوں گا اور ان کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، تو انہوں نے اس کو ریئلائز کیا اور بعد میں انہوں نے اپنی پبلک سپیچ میں اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ یہ میری غلطی ہے، مجھے اس طرح کی ہاسٹائل سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. سر آپ لوگ تو سب کچھ ریلائز کر کے معافی مانگ لیتے ہیں، کالا کوٹ پہن کے بھی معافی مانگ لیتے ہیں، یعنی کہ 90 کی سیاست بہت کے سارا کچھ سیکھ کے تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر وہی غلطیاں کر کے معافی مانگ لیتے ہیں. I don't understand. آپ کی آبزرویشن اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ معاملہ جس پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک سیاستدان ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ یہ غلطی کریں، مجھے تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے، پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں سر، آپ لوگ ڈسے ہوئے لوگ ہیں، منجھے ہوئے لوگ ہیں، آپ وہی غلطیاں مساق جمہوریت کو دستخط کر کے آکے ایک دوسرے کے خلاف یہ کام کریں. مجھے نہیں سمجھا. اگر آپ مجھے صرف 2 جملے کہنے کی اجازت دے دیں. جی دیکھیں، پولیٹکس جو ہے یہ کسی جامد یا ساکت چیز کا نام نہیں ہے. اگر میرے تجربے سے یہ نہیں سیکھ سکتے تو یہ پھر واقعی نالائق ہیں. پولیٹکس میں انہوں نے یہ کوئی بورن رائٹ کے ساتھ نہیں آگے کہ یہ ایسے ہیں، انہوں نے اپنے پریویس سے اپنے آج انکمبنسی سے کچھ سیکھنا ہے، کچھ فیوچر کے لیے لے ڈاؤن کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ سب ایک پیج پہ ہیں کہ استغاثہ تگڑا ہو، سسٹم تگڑا ہو، اگر غلطی کی ہے تو چوری کنوکشن آئے سامنے. دوسرا سر یہ آج پھر ایک بار کہی زرداری صاحب نے کہ میری گرفتاری ایک پریشر ٹیکٹک ہے، تو اس کی وضاحت کیجئے کس قسم کا پریشر ٹیکٹک ہے اور کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہے حکومت اگر حکومت ہی پیچھے ہے تو. دیکھیں مہر، میں اس بات کو تو پہلے واضح کر دوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ایک ایفیکٹو پروسیکیوشن کا نظام ہونا چاہیے. پروسیکیوشن اور پرسیکیوشن میں ڈفرنس ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ہمیشہ فوکس پرسیکیوشن پہ ہوتا ہے، پروسیکیوشن پہ نہیں کیا جاتا. آج یہ مدینے کی ریاست ہے، بڑے نیک شریف لوگ، قابل لوگ بیٹھے ہوئے، ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ماضی میں شاید ملک احمد خان یا مرتضیٰ وہاب کی سیاسی جماعت یہ کام نہیں کر پائی، یہ لوگ یہ کام کر لیں. یہ مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو کم از کم ان کو شو کرنا چاہیے بائی دیئر ایکشنز کہ یہ لوگ فیئر ٹرائل ہر کسی کو دے رہے ہیں. اب میں بیل کے بارے میں ذرا چھوٹی سی گزارش کر لوں آپ سے کہ یہ جو دنیا بھر میں اصول ہے مین از پریزیومڈ ٹو بی انسینٹ انلیس پروون گلٹی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پہلے جرم کو ثابت کریں، ثابت کرنے کے بعد اس کے اوپر سزا ہو جائے، آپ اس کو حراست میں لے لیں، تاکہ اگر 10% بھی چانس ہے کہ کیس چلنے کے بعد جرم ثابت نہیں ہوتا تو کسی شخص کے ساتھ زیادتی نہ ہو. کسی شخص کو اگر آپ حراست میں رکھتے ہیں تو آپ اس کو اس کی فیملی سے دور رکھتے ہیں، اس کے بچوں سے دور رکھتے ہیں، اس کے کاروبار سے دور رکھتے ہیں، اس کی نارمل زندگی سے دور رکھتے ہیں. آصف زرداری صاحب نے 11 سال اپنی میں کمپلیٹ کر لوں؟ جی زرداری صاحب نے 11 سال اپنی جوانی کے اس سسٹم میں گزارے جیل کے اندر. اس 11 سال سسٹم میں گزرنے کے بعد عدالتوں سے باعزت بری ہونے کے بعد ہمیں افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہیں. دس از دا پرابلم. لوگ فیئر ٹرائل کیسے مل سکتا ہے ہم کو اگر آپ یہ ججمنٹ پاس کرنا شروع کر دیں کہ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے. اب یہ جو کیس اربوں روپے کی منی لانڈرنگ سے سٹارٹ ہوا جس کے اندر بھی زرداری صاحب کو حراست میں لیا گیا ہے، اربوں روپے کے اماؤنٹ کو کلیم کیا گیا، اور اماؤنٹ کتنا ایٹریبیوٹ کریں زرداری صاحب سے اب 1.5 کروڑ روپے. یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے. انفارچونیٹلی دس از دی انفارچونیٹ ریالٹی. اور یہ بات مہر میں صرف زرداری صاحب کے لیے نہیں کرتا، یہ بات میں نے علیم خان کے لیے بھی کی، یہ بات میں نے حمزہ شہباز کے لیے بھی کرتا ہوں، یہ میں نے شہباز شریف صاحب کے لیے بھی کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سسٹم کو امپروو کرنا پڑے گا، سسٹم کو بہتر بنانا پڑے گا، اور یہ جو سیاسی شخصیات کو آپ گرفتار کر لیتے ہیں یہ غلط ہے. نمبر 1. نمبر 2،
اگر آپ 35 سال بعد آپ کو دیکھیں مہر میں آپ سے ایک بات میں اسی جگہ میں فیصل بھائی ایک منٹ مرتضیٰ بھائی میں نے نکلنا ہے، پھر آپ شو پورا لے لینا، مجھے صرف 1 منٹ دے مجھے لیٹ می کمپلیٹ نو لیٹ می کمپلیٹ. اوکے. دیکھیں فیئرنیس تب ہوتی مہر، فیئرنیس تب ہوتی کہ اگر انکوائری سٹیج پہ آپ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو اریسٹ ہونا چاہیے، حمزہ شہباز کو ہونا چاہیے، شہباز شریف کو ہونا چاہیے، سعد رفیق کو ہونا چاہیے، تو خان صاحب کے خلاف بھی نیب کی انکوائری ہے، اسد قیصر صاحب کے خلاف بھی ہے، فردوس عاشق عوان کے خلاف تھی، محمود خان صاحب کے خلاف تھی، پرویز الہی صاحب کے خلاف ہے. تو یہ دورہ معیار کیوں ہے؟ خسرو بختیار صاحب کے خلاف ہے. تو اپوزیشن کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے شخصیات کو آپ وارنٹ ایشو کر دیتے ہیں، ان کو آپ گرفتار کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو مدینہ کی ریاست سے تعلق رکھتے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. اس لیے ہم الزام لگاتے ہیں کہ دس از ناٹ فیئر. یہ سب جو باتیں مرتضیٰ کہہ رہے ہیں، مرتضیٰ کی باتیں، مرتضیٰ صاحب کی ساری باتیں میں ماننے کو تیار ہوں. 35 سال آپ دونوں نے کیا کیا، کیوں نہیں کیا؟ سیف الرحمان کی ان کو عادت ہے، کیونکہ سیف الرحمان نے نون لیگ میں وکٹمائز کیا تھا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی تھی کہ جس کو چاہے پکڑ لو، جس کو چاہے اٹھا لو، اپنی طرف کر لو، پیسہ ریکور کرو، پیسہ بنا لو. تو یہ سمجھتے ہیں ہر گورنمنٹ یہ کام کری. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ کو لوگ نہیں پکڑے جائیں گے نا تو یہی چیف جسٹس قیوم والا کہانی آپ کو یاد ہونی چاہیے. ایک منٹ، جسٹس قیوم بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. اس کے بعد اس نیب کے چیئرمین کو اپوائنٹ کرنے والے لوگ کون تھے؟ یہ دونوں پارٹیز تھی. They were 100% sure. فیصل میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو چیئرمین نیب ہیں انہوں نے وزیر اعظم کو بھی بالکل پیچھے کر کے خود قومی مفاد کو بیان کرنا شروع کیا ہے نا. آپ چیئرمین نیب کو دیکھ لیں، انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے آپ کی وہ چیئرمین نیب کی مہربانی سے کھڑی ہے. بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر انہوں نے یہ کہا. انہوں نے 2 باتیں کی ہیں. اگر کوئی پرائم منسٹر ہو نا، کوئی پرائم منسٹر، میں آپ کو آنیسٹلی کہہ رہا ہوں، اب میرا تو اپنی پارٹی کے ساتھ بھی یہ میرا اس میں سٹینڈ پوائنٹ ہے اور ایک بڑی میں نے اس میں امبیرسمنٹ بھی فیل کیا بعد ازاں، لیکن میں یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ یہ چیئرمین نیب جو ہے یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ قومی مفاد وزیر اعظم بیان نہیں کرے گا، میں کروں گا تو ٹھیک ہے. اچھا سر جواب سن لیجئے، میں ایک وقفہ لے لوں. فیصل صاحب ایک جواب اس کا. دوسری بات، ایک تو یہ جواب دیجئے کہ یہ انٹرویو آپ نے پڑھا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں. دوسرا یہ الطاف حسین کی گرفتاری کے حوالے سے آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ گیون ریزہ شاپ میجورٹی ہے ایم کیو ایم سے، دیکھیں جی ہمارا دیکھیں بنا کے بھی رکھنی ہے، دلوں میں تو ہیں ان کے الطاف بھائی. صاحبہ میں نے الطاف حسین کے خلاف 9-0 میں پریس کانفرنس کی، پرسو کیا، میٹروپولیٹن پولیس گیا، سب کچھ کیا، اور جو کہا اللہ کی مہربانی سے ہو گیا، پروردگار کرم ہے. لیکن اس وقت بھی 8 سال پہلے کی اگر میری سٹیٹمنٹ دکھا لیں گے، میں نے کہا خالد مقبول صدیقی، فاروق نسیم، یہ لوگ اچھے چہرے ہیں پارٹی کے، اور بھی نہیں پارٹی بہت سارے اچھے چہرے ہیں. تو جو کرپٹ غلط، چاہے وہ میری پارٹی میں ہو، مرتضیٰ کی ہو، ملک صاحب کی ہو یا ایم کیو ایم کی ہو، وہ غلط ہی رہے گا. الائنس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیں چوری کرنے کی اجازت دیتے ہیں، گناہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، ہم ان کو گناہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں. سو ہمارا سٹانس بڑا کلیئر ہے. الطاف اسپیسیفک جدھر ہم تھے 8 سال پہلے وہی ہمارا آج بھی سٹانس ہے. جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم سروائیو کیسے کریں گے سر؟ آپ نے معاشی بیل کو بھی ٹیک آن کر لیا، حالات دیکھیں، آپ نے سیاسی بیل کو بھی ٹیک آن کر لیا. اگر میرا بس چلے نا، اگر میرا بس چلے نا، اس ملک میں 5000 آدمی، چلے 5000 تو بہت بول رہا ہوں، 500 آدمی اگر آپ لٹکا دیں نا میرا بس چلے تو 22 کروڑ لوگوں کی قسمت بدل جائے گی. یہ کس مائنڈ سیٹ ہے؟ کیا ڈرونی باتیں کر رہے ہیں؟ مثال بنا دیں، 500 یہ بات ایسے نہیں کہنی چاہیے. 22,000 لوگوں کی قسمت بدل جائے گی، ملک بدل جائے گا. یہ دنیا کا آپ کے اندر کی آمریت جو ٹھاٹے مار رہی ہے نا، آمریت نہیں ہے، یہ آپ کے اندر کی جو ابھی ہم نے ہم سسٹم کے ہوئے نہیں نا، امیون نہیں ہوا نا، سسٹم اس لیے کنوکشن ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں گی، آپ مجھے بتائیں یہ جو 2015 کیس ہے جو زرداری صاحب کو نواز شریف صاحب کے دورے بنائے گئے، ان 500 میں کچھ لوگ آپ کے ساتھ حکومت میں ہیں. فیصل صاحب، مرتضیٰ اور ملک صاحب کو میں کہتا ہوں اچھی چیزیں، ان 500 میں سے نہیں بیٹھے 500 میں سے کچھ آج گالیاں، لڑائیاں، لوگوں کی فیملی کے اوپر ڈسکشن، نعرے مارے گئے. ملک صاحب آج آپ کی میری بات تو سنیں نا ٹھہرے، میری بات تو سنیں ٹھہرے. اب یہ میری بات سنیں، ان 500 افراد میں سے نمبر 1 کچھ ایسے ہیں، کچھ 2 4 5 جو حکومت کے ساتھ بھی بیٹھے ہوں جو لٹکانے. اچھا اور دوسری بات، اچھا سن لے بات، اچھا ٹھیک ہے. اچھا اور دوسری بات، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی پارٹی کے، میری بات تو سن لے، میری بات تو سن لے، میری فیصل ٹھہر دے. اور دوسری مجھے شرمندگی ضرور ہوئی ہے، یہ جو نعرے بازی، آپ اس شرمندگی کی ایک فلم جو ہے، یہ تو ٹریلر ہے، وہ فلم عمران خان صاحب نے خود چلائی پردہ اسکرین پہ.
سر ہم نے آج بھی مریم صاحبہ کے لیے کوئی بیان بازی نہیں کی ہے. دیکھیں تو صحیح نا, میں آپ کو ایز اے بردر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے علیمہ صاحبہ کے ساتھ جو آج باتیں کی اور ذکر کیا ہے, اس کا جواب ہم سود سمیت نہیں. دیکھیں میری بات سنیں فیصل ایک سیکنڈ مجھے allow me to say something. دیکھیں ایک سیکنڈ فیصل, آپ کی پارٹی کا جو جرم ہے اور جو اگر کہیں پی ایم ایل این میں بھی ہے تو میں اس کو آنیسٹلی آپ کے سامنے رکھوں گا. مجھے اس چیز کی تکلیف ہے کہ سوشل میڈیا آج ایک انسٹرومنٹ ہے اور جو لارجلی لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں. آپ کی پارٹی میں, میری پارٹی میں جو سوشل میڈیا کے اوپر جس کو ہم روک نہیں رہے, آپ اس کو روکیں. اگر آپ کی طرف سے ایفرٹ ہوگی تو میری طرف سے بھی ہو جائے گی. اگر آپ اس کو بڑھائیں گے اور اگر وہ ٹرینڈز جو ہیں, اگر آج آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ کسی نے عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کے متعلق کو غلط بات کی ہے, تو یہ بڑی زیادہ باتیں ہم برداشت کر کے آگے چلیں. میں آپ کو بتاؤں آنیسٹلی, اس چیز کو اگر آپ نہیں روکیں گے تو یہ جرم ہے جو بنیادی طور پر جس کی بنیاد رکھنے میں تحریک انصاف, پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب مجرم ہیں اس کے. پلیز کائنڈلی ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں سر, ایک وقفہ لوں گی بیکاز یہ رائٹ آن دیٹ اکاؤنٹ سر. جتنی پولرائزیشن معاشرے میں ہو چکی ہے, جتنی عدم برداشت اب پھیل چکی ہے, there seems there is no going back right now. تو کہیں نہ کہیں تو پہل کرنی ہوگی. مساق انسانیت کے اوپر ہی کر لیں جی, اصولوں پہ ہی کر لیں, اقدار پہ ہی کر لیں, مگر ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, کل بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یہ سینسرڈ پاکستان ہے. آج ان کے والد کا یہ ماننا تھا کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا حسن ہے ایسی گرفتاریاں, اور یہ پریشر ٹیکٹک ہے. مرتضیٰ مجھے بتائیے گا کہ کیا مزید ایڈونچرزم کی توقع ہے, یا کوئی کوشش ہے, یا کوئی پلاننگ ہے, یا سندھ کے حوالے سے جو یہ پریشر ٹیکٹک ہے, یا اچیو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں مہر, میں سمجھتا ہوں کہ 25 جولائی کے الیکشن سے پہلے بھرپور کوشش کی گئی تھی اس بات کی کہ پیپلز پارٹی سندھ میں اپنی حکومت نہ بنا سکے. بڑا پریشر ڈالا گیا ہمارے لوگوں کے اوپر کہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں, بٹ تمام سازشوں ہتھ کنڈوں کے باوجود پیپلز پارٹی کو الحمدللہ سندھ کی عوام نے بھرپور طریقے سے الیکٹ کرایا. الیکشن کے بعد پھر انہوں نے ایک نیا اسکیم سٹارٹ کی کہ آپ کی لیڈرشپ کو ملائن کرنے کا ایک نیا پروسیس سٹارٹ کیا. کیسز دائر ہو گئے, آبزرویشنز آئیں, ہمیں فائنینشلی ہٹ کرنے کے لیے این ایف سی کے مد میں جو پیسے صوبہ سندھ کو ملنے تھے اس میں 132 ارب روپے کا شارٹ فال لا کے دیا. گیس کی, پانی کی, بجلی کی لوڈ شیڈنگ انہوں نے کی. ہمارے جو وفاقی حکومت نے 3 امپورٹنٹ ہسپتال کراچی شہر میں جو واقع تھے ان کو چھیننے کی ایک سازش رچی, اور وہ ہسپتالوں کو چھین بھی انہوں نے لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں ان کو ایک خوف تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے. جب ہی ان کے لیڈران نے پھر 18ویں ترمیم کے خلاف بات کرنے کی کوشش کی, این ایف سی ایوارڈ کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی, تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ جو زرداری صاحب کے خلاف مقدمات بنا رہے ہیں, یہ چیئرمین صاحب کو انویسٹیگیٹ کریں, یا فریال صاحبہ کو انویسٹیگیٹ کریں, یا ہمارے چیف منسٹر کو انویسٹیگیٹ کریں, اس کا بنیادی مقصد پاکستان پیپلز پارٹی کو پریشر میں ڈالنا ہے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے اپنی سیاست کر نہ پائے. لیکن میں یہ واضح کرتا چلوں کہ تمام سازشوں کے باوجود, تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود, پیپلز پارٹی کو جو عوامی سیاست کرنی ہے, پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو جو خطرات اور مشکلات لاحق ہیں, یہ جو حکومت کی عوام دشمن پالیسیز ہیں, جو غریب عوام کا استحصال ہو رہا ہے, اس کے خلاف ہم اپنی کیمپین جاری رکھیں گے, جس کا اعلان بلاول صاحب نے رمضان کے مہینے میں کیا تھا. اور یہ گرفتاری یا اس طرح کے ہتھ کنڈے ہم کو ڈرائیں گی نہیں. ہم انشاءاللہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس حکومت کی غلط معاشی پالیسی کو, غلط اوورآل پالیسی کو, حکمت عملی کو ایکسپوز کرنا, انشاءاللہ اس میں ہمارا جو بھرپور کردار ہے وہ ایفیکٹولی ہم ادا کریں گے. بہتر. مجھے بتائیے گا پھر یہ ملک صاحب, کل تک تو میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا زرداری صاحب کے حق میں پی ایم ایل این بھی تحریک نکالے گی. اب حمزہ صاحب بھی اندر ہو چکے ہیں, کچھ خبریں شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں. سو یہ تو گزرتے ہوئے دنوں کے ساتھ حزب اختلاف کا اتحاد اور مضبوط ہوتا جائے گا. دیکھیں مہر, یہ گرفتاریاں کبھی سیاسی عمل کو روکتی ہیں؟ یہ تو بلکہ ان کے لیے جو زرداری صاحب نے کہا درست کہا, یہ تو لائف لائن ہے اس سیاسی عمل کی. اور یہ جتنا اس طرح کا کام بڑھاتے جائیں گے اتنی حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ کمپرومائزڈ فیل کرے گی,
اور یہ جو ایک بات ان کو سمجھنی چاہیے کہ پاکستان میں گورننس ایک بڑا کمپلیکس بزنس ہے. ٹھیک ہے اس میں کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جن پر بھی بات کرنے کا وقت نہیں, شاید آپ کے پروگرام کا وقت بھی تھوڑا ہوگا, لیکن پولیٹیکل پارٹیز فیڈریشن کی ضامن ہیں, ملک کے اندر جمہوری عمل کی ضامن ہیں. اگر ان کی مین سٹریم لیڈرشپس کو اس طرح سے یہ قید و بند کی صحبت سے گزاریں گے تو نتیجتاً سیاسی عمل کے اندر رکھنا آئے گا. ہمارا خیال ہے کہ حکومت کو خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارنے کا شوق ہے تو مارتی چلی جائے, کیا کہہ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب, واڈا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. وہاب صاحب, بات ہی درست ہے کہ پرفارمنس کو اب ریپلیس کرنا ہوگا پاپولزم اور ریٹرک کو, اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی یہ بات بھی اس حد تک درست ہے کہ لگ رہا ہے کہ صرف ایز وی اسپیک سیاستدان کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیٹ از ناٹ دا کیس, سو بہرحال دیر نیڈس ٹو بی مور کلیئرٹی فرام دا گورنمنٹ. دیٹس اٹ فار ٹونائٹ. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.